खुश आमदीद दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 25 ऑफ तरबत दिल बाय मन्नत शाह। सोफे से उठते गिरते पड़ते उसने कहा था, जैनब तुम सोफे से क्यों उठी? मेरे पास आओ यहाँ। जैनब अब्दाल ने नशे में धुत होते हमना की शक्ल में जैनब को देखते हुए कहा था, मैं हमना हूँ, अरहाम की हमना। उसने नशे में बेड पर गिरते कहा था, नहीं तुम जैनब हो, अब्दाल की जैनब। अब्दाल भी गिरता पड़ता उस तक पहुंचा था और उसके पास ही बेड पर गिरा था कि क्या तुम अरहाम हो? मेरे अरहाम। उसने अब्दाल की नाक पर फिंगर रखते हुए कहा था, तुम जैनब हो, मेरी जैनब। उसने उसकी फिंगर को पकड़कर लबों से लगाया था और फिर उसके बेहद करीब होने लगा था। नशे में धुत दोनों एक दूसरे में सिमटे होश व हवास से बेगाना हर हद फलांगने लगे थे और शैतान की जीत हुई थी। नेक्स्ट सीन। ये तो कोई बात ना हुई मंतहा, मैंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए खरीदा था ये सब। अगर तुम ये नहीं पहनोगी तो मुझे बुरा लगेगा। जन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा था। दुआ और जन्नत कल रात ही इस्लामाबाद आ गई थी, जिनको आशिर समेत सब रिसीव करने गए थे। और तो और शहरी भी साथ था, सारा और बाशिम। सुबह ही उसकी कुछ दिन की छुट्टी लेकर उसे घर ले आए थे। आज भी सुबह के नाश्ते के बाद वो सब शॉपिंग के लिए निकले थे, सिवाय पिंकी के, और कुछ देर पहले ही वापस आए थे। जन्नत में इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, उसने मुस्कुराते हुए मना किया था। क्यों नहीं पहनती? कौन सा 70 साल की बूढ़ी हो गई हो? देखो मंतहा, मैंने और तुमने यही कलर पहनना है। आफ्टर ऑल दुल्हन की बहनें हैं हम। इस बार दुआ बोली थी। वाह भाई वाह, पार्टी बदल ली। किस चक्कर में दुल्हन की बहन हो? वो मेरी बहन है, यानी दूल्हा की तरफ है वो। आशिर ने हरी झंडी दिखाई थी। अच्छा रहने दें आशिर भाई, आप रखें अपनी बहन, मैं हूं ना अपनी बहनों का भाई। शहरी ने दुआ और जन्नत के दरमियान बैठते हुए कहा था। देखो शहरी, पार्टी बदलना महंगा पड़ेगा, आशिर ने वॉर्न करते मसनूई गुस्से से कहा था। फिर तो आपको डरना चाहिए शहरी, दी ग्रेट सोल्जर से। विक्ट्री का निशान दिखाते पूरा मुकाबला किया था उसने। मैं तो डर गया सोल्जर जी, आशिर जोरदार कहका लगाकर हंसा था और शहरी की मासूम बातें सुनकर सब हंसने लगे थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मंतहा की पलकें भी नम हुई थी, जिसे सारा ने महसूस भी किया था। अच्छा चलो बच्चों, ये सामान रखो अपना और जाकर लेटो, अपने अपने रूम्स में रेस्ट करो। सारा ने कहा तो सबने अपने अपने रूम्स में जाने के लिए उठने खड़े हुए थे। मंतहा तुम मेरे साथ आना जरा रूम में, सारा कहती चली गई थी। जी आपी। रूम का दरवाजा नोक करते अंदर जाते मंतहा ने कहा था, बैठो यहाँ। सारा ने उसे सामने बैठने का इशारा किया। आज बाशिम भाई नहीं आएंगे क्या? उसने उसके सामने बैठते हुए पूछा। नहीं, बाशिम कराची गए हैं, सुबह लौटेंगे। मंतहा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखते कहा था। जी आप ही बोले, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। मंतहा तुम्हें याद है कल हमदान के साथ सफ़ी अहमद आया था, उसका दोस्त? सारा ने बात का आगाज करते पूछा था। जी आप ही याद है, मगर आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उसने नासमझी से पूछा था। बेटा बाशिम चाहते हैं कि सफ़ी के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। मंतहा देखो, गलत मत समझना, सफ़ी बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला है, और फिर हमदान का कजिन है और बाशिम का भी दूर का कजिन है। उसके किरदार में भी कोई झोल नहीं है, शरीफ सीधा साधा लड़का है, सबसे बढ़कर करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। पिंकी के लिए पहले बाशिम ने उसका ही इंतखाब किया था, मगर फिर उसकी हरकतों की वजह से बाशिम को अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमदान के अलावा कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मतलब मैं जानती हूँ कि तुम अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हो, ये सब चाहती भी नहीं हूँ, ये सब चाहती भी नहीं होगी, मगर बेटा शहरी के लिए, खुद अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हें ये फैसला लेना पड़ेगा। तुम हमें बहुत अजीज़ हो, यकीन जानो शायद तुम मेरे लिए आशिर से बढ़कर हो, इसलिए मैंने तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे लिए ये फैसला लिया है। देखो बेटा, तुम यहाँ जब तक चाहो रहो, चाहे पूरी उम्र रहो, मगर जब हम ना रहें तो ज़िंदगी का कुछ भरोसा थोड़ी है। इसलिए हम तुम्हें मजबूत हाथों में सौंपना चाहते हैं। उन्होंने तमहीद बांधते अपनी बात उसके सामने रखी थी और फिर उसका फैसला जानने के लिए रुकी थी।
جس کی آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں منتہا؟ کافی دیر کمرے میں خاموشی اور اس کی جواب کے منتظر رہتی۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پوچھ بیٹھی تھی، کیا بولوں آپی؟ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے میں زندگی کو نہیں، زندگی مجھے جی رہی ہے۔ کتنی بے بس ہوں نا میں ہر معاملے میں۔ اس نے نم آواز میں کہا تھا، ایسا نہیں کہتے منتہا، کچھ دقتیں خوش قسمت ہوتی ہیں، کچھ دستکیں خوش قسمت ہوتی ہیں، انہیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے قریب ہوتے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ آپی، میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتی ویلکم، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ چندا، جو ہوا بھول جاؤ، سینے سے لگا کر ساری زندگی رکھو گی تو تکلیف میں رہو گی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو خوبصورت بنا لو، انہوں نے سمجھایا تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا یہ سب آپی۔ آپ جانتی ہیں میرا دل شاید اب کسی بھی نئے رشتے کے لیے کسی کا بھی تابع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دل اور اس سے جڑے تمام احساسات کسی بہت دور اور جدا شخص کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے آنسو پر ضبط کرتے کہا تھا، میں سمجھے نہیں، کیا تم کسی سے محبت؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ نہیں جانتی میں آپی، یہ کون سا جذبہ ہے، مگر اس کا احساس کبھی مجھ سے جدا ہوا ہی نہیں۔ ہم کسی کو یاد کرنا شاید بھول سکتے ہیں، مگر کسی کو اپنی سانسوں کے ساتھ جینا سیچنا نہیں بھول سکتے۔ میری سانسوں کی روانگی سے جڑی پاکیزہ عبادت کی طرح ہے وہ۔ اس نے درد بھری مسکراہٹ نم لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا، کون ہے وہ؟ وہ اس کے چہرے پر درد واضح دیکھ سکتی تھی۔ نہیں جانتی کون ہے، کہاں سے ہے، کدھر ہے، مگر منتہا روہیل کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے وہ۔ آپ کو پتہ ہے آپی، ان کی آنکھوں نے آخری بار اسے ٹوٹا بکھرا دیکھا تھا، جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ پہلی بار اس سے ملاقات میری بیسٹ فرینڈ زوئیشا کے گھر۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بہتے آنسو سے بتایا تھا ان کو۔ او مائی گاڈ منتہا، تم کتنی گہری ہو، اتنے دکھ، اتنے درد کیسے سہتی ہو؟ میری جان تھکتی نہیں ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی اس کے صبر پر۔ نہیں جانتی، مگر پلیز آپی، اس چہرے کے علاوہ کسی اور کو دل کی مسجد پر قائم کرنا میرے بس میں نہیں۔ میں اس کی چند یادوں کے سہارے اس بے بس زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھ سے منتہا، میں اس کو ڈھونڈ لوں گی تمہارے لیے، دیکھنا وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہمت دلائی تھی۔ نہیں آپی، میں اس سے محبت کرتی ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کبھی بھی اس کے سامنے اس لٹی پٹی اور بد کرداری کے الزاموں کی حالت میں جاؤں۔ اور پھر ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں کر وہ شادی کرے گا؟ اور پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہو، یا پھر یہ کہ وہ بھی مجھ سے محبت؟ یہ سب میرے اندازے ہیں، اندازے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ محبت اندازے نہیں، الہام دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا الہام تمہیں اس تک پہنچا دے۔ انہوں نے سمجھایا تھا اپنے تئیں۔ آپی پلیز مجھے ایسے ہی زندگی گزارنے دیں۔ اس خوش فہمی میں ہی اس نے التجا کی تھی۔ دیکھو منتہا، جانتے بوجھتے ہوئے میں تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دے سکتی۔ تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری محبت سے ملا سکتی ہوں، نہیں تو پھر دوسرا آپشن صفی احمد ہے۔ تم سوچ لو، سمجھ لو، پھر مجھے جواب دے دینا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا، جس پر اس نے کچھ لمحے سارا کو خاموشی سے دیکھا تھا۔ صفی احمد کو ہاں کر دیں آپی، کیونکہ اپنی محبت کا بھرم میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے نم لہجے میں کہتی وہ باہر چلی گئی تھی۔ رکو منتہا، اس کے باہر کو بڑھتے قدم دیکھ کر انہوں نے پکارا تھا۔ وہ بولے بنا رکی تھی، مگر مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ کیا میں نام جان سکتی ہوں اس کا؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کریں گی نام جان کر؟ یہ سمجھ لیں کہ وہ منتہا روہیل کی محبت ہے۔ اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا، مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھے اس کا نام بتاؤ گی۔ اور ایہاب، اس نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا تھا، اور منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو کا گلا گھونٹتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ساری رات اس کی سگریٹ پھونکتے خود کو سلگاتے ہوئے گزری تھی۔ فجر کی اذان کی آواز پر اس نے وضو کیا تھا اور نماز پڑھی تھی۔ رب کے حضور صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی۔ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی بہن کی علیحدگی کروائی
تو اللہ بھی اس سے سخت ناراض ہوگا۔ مگر ارسم سلطان چودھری کو اب وہ ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ کیا ایسا کرنا ہے کہ اس کی بہن کی خوشیاں بھی بحال رہیں اور وہ خود بھی اپنی زندگی آسان کر سکے اپنے اور اپنے نئے جڑے رشتے کے لیے۔ وہ سادہ اور آسان فہم انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چیلنجز سے گھبراتا نہیں تھا۔ جو تھا جیسے تھا، بگڑا ہوا یا خواں سنورا ہوا، اسے قبول کرنا آتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ فاحہ کو سنا کر، اسے تکلیف سونپ کر، خود بھی وہ ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں رہا تھا۔ ساری رات اس کے لمس کی آشنائی آنکھوں میں چبھی درد کی رمق ہولے ہولے اسے ڈستی رہی تھی۔ جانتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا آپ بدگمان کر آیا ہے، مگر اس بات سے مطمئن تھا کہ اسے اس کی غلطی کا احساس کروانا بھی ضروری تھا۔ جو کچھ چھپا کر اس نے ان دونوں کے رشتے کو یہاں تک پہنچایا ہے، وہ سب کچھ بتا کر اسے اعتماد میں لے کر وہ اور ہاشم ارسم کی غلط فہمی مل کر بھی تو دور کر سکتے تھے۔ وہ وقتی طور پر جذباتی ضرور تھا، مگر اپنا مائنڈ سیٹ ہمیشہ پازیٹیو رکھتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ گھر آ گیا تھا واپس اور اب پوری رات اس گتھی کے ہر پہلو کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ہیلو، ہاں بولو۔ 6 بجے کے قریب موبائل پر ہوتی رنگ نے اسے سوچوں کے تسلسل سے باہر نکالا تھا۔ سر، آج بیربل اور مومن کی ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی۔ 9 بجے کے قریب ان کے باپ کا بھی بیان ہے۔ کچھ اور 1-2 اور اہم پوائنٹس آئی جی نے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو 8 بجے آپ کی میٹنگ ہے، فون پر موجودہ آفیسر نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ گہرا سانس کھینچتے اس نے فون رکھا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی پہلی نظر اس دشمن جان پر پڑی تھی۔ وہ اس طرح رات کی حالت میں بیڈ پر آڑی ترچھی اپنے گرد اپنے ہی بازو کا حالہ بنائے لیٹی ہوئی تھی۔ جسم لرز رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ اتنی سردی میں رات والے سادہ سے لباس میں ہی وہ ٹھٹر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے سیدھا کیا تو جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کا لمس پاتے ہی اس نے ہلکی سی پلکوں میں جنبش دی تھی اور پھر پلکیں گرا لی تھی۔ ایک ہی پوزیشن میں مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ ماتھے پر ہاتھ لگاتے وہ ٹھٹکا تھا۔ ماتھا کسی بھٹی کی طرح جھلس رہا تھا، جبکہ آنکھوں کے کونوں پر نمی تھی۔ رنگت پیلی زرد، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو، اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے پوچھا تھا اس نے، مگر وہ ہنوز پلکیں گرائے لیٹی رہی تھی۔ اسے سیدھا کر کے لٹاتے اس پر کمفرٹر اڑایا تھا۔ اس نے پھر الماری کی طرف بڑھا تھا، وہاں سے اپنے سوکس اور سویٹرز نکالے تھے۔ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر سب سے پہلے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایڑیوں سے لے کر پاؤں کی سطح کو رب کرتے اپنے ہاتھ کی گرمائش دی تھی اور پھر سوکس پہنائے تھے۔ تھوڑا سا اسے بازو کے گھیرے میں لے کر اٹھا کر اپنا سویٹر پہنایا تھا۔ آگے کے بٹن بند کر کے سویٹر کے اس کے پیچھے بکھرے سارے بالوں کو ایک کاندھے پر ڈال کر لٹایا تھا اور پھر کمرے کا ہیٹر آن کیا تھا۔ انٹرکام اٹھا کر کچن کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ نسرین خالہ، نیم گرم دودھ لے کر آئیں ابھی۔ حکم دیتے ہی ریسیور رکھا تھا اور دراز میں سے بخار کی ٹیبلٹ نکالی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ دودھ لے کر آئی تھی۔ ڈور نوک ہوتے ہی دروازہ کھول کر اس نے دودھ کا گلاس پکڑا تھا، پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ اٹھو، شاباش، دودھ پیو، تھوڑا بازو سے جھنجھوڑ کر کہا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر کھلتی بند آنکھوں میں اس نے سامنے بیٹھے شخص کو اپنے لیے فکرمند پایا تھا، جو زبردستی اس کے ہونٹوں کے ساتھ دودھ کا گلاس لگائے اسے پکار رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کے سر کو تھاما، کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑتے کچھ گھونٹ اپنے اندر انڈیلے تھے۔ پھر ہاشم نے اسے ٹیبلٹ دے کر لٹایا تھا۔ اس کا بچا ہوا باقی کا دودھ پی کر وہ اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ جب ہی اس کے نچلے ہونٹ کے کٹ پر نظر پڑتی، اپنی رات والی جنونیت یاد آتے اس نے اس کے ماتھے پر بے ساختہ لب رکھے تھے۔ پاگل لڑکی، خود کو اذیت کیوں دی؟
اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ اسے ٹائٹ ہگ میں لیتے اس نے بھی آنکھیں موند لی تھی۔ کچھ پل اسے اپنی آغوش میں لیے لیٹا رہا اور اس کے گہری نیند میں جاتے ہی اس سے دور ہوتے وہ اس کے چہرے پر پرسکون محسوس کرتے ریڈی ہونے چلا گیا تھا۔ سین چینج۔ مارننگ بیوٹیفل کرو۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی جب اس نے 4-5 فریش روز فلاورز اس کے چہرے کے سامنے رکھے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز سے اس کے لمس سے آنکھیں کھولی تھیں اس نے بڑی مشکل سے۔ ابھی 3 گھنٹے پہلے ہی تو وہ سوئی تھی۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے ابھی آنکھ بند کی ہو اور ابھی سے اس نے پھر سے جگا دیا۔ ہام نوٹ اگین، بہت نیند آ رہی ہے۔ فلاورز کو ہاتھ میں لے کر سینے سے لگاتے اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ ہام کی جان اٹھ جاؤ، ماما پوچھ رہی تھی بریک فاسٹ کے لیے ویٹ ہو رہا ہے۔ بریک فاسٹ کر لو پھر جتنی دیر چاہے سو جانا۔ اس کے ناک پر لب رکھتے اس کو ہگ کرتے کہا تھا اس نے۔ یو آر سو بیڈ ہام، منہ بناتے ہوئے اس نے اس کے ہگ سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ ایک ہی رات میں کافی نیک خیالات نہیں ہو گئے میرے بارے میں، میری زندگی کے؟ اس کو اٹھا کر بٹھاتے اس کو نائٹ کا گاؤن دیتے کہا تھا اس نے۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ بات مت کرنا، منہ لگ جانا۔ اس کے قریب بیٹھتے اس نے اس پر جھکتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی غیر ہوتی حالت کی پیش نظر نرمی سے پیچھے ہوا تھا اور پھر سینے سے لگائے اس کی کمر سہلائی تھی۔ تھینک یو فار میکنگ مائی لائف بیوٹیفل۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ناک سے ناک رب کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ ایشال، ارحام طارق، ورنہ ماما پھر سے آ جائیں گی۔ بے چین ہیں وہ اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے۔ موبائل پکڑتے بیڈ پر گرتے کہا تھا اس نے۔ وہ بھی کبرڈ سے اپنی ڈریس لے کر واش روم میں گھسی تھی۔ تھینک یو ارحام طارق فار میکنگ می پریشیس۔ اس نے دل سے سوچا تھا، ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس کو ان سب پر جنہوں نے اس کو حماقت کرنے سے بچایا تھا، اسپیشلی ارسم پر۔ اس نے طے کر لیا تھا اب کسی بھی رانگ نمبر، کسی بھی ویڈیو، کسی بھی تصویر پر کبھی یقین نہیں کرے گی، بلکہ پتہ لگائے گی اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اب اسے خود اپنے رشتے کی حفاظت کرنی تھی اور وہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گی اور اس سب کے پیچھے جو بھی ہے اسے منظر عام پر لائے گی۔ اتنے محبت کرنے والے شوہر کو اب کبھی بھی وہ کٹگرے میں لا کر نہیں کھڑا کرے گی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سی بالوں کو ٹاول سے آزاد کرتی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اپنے اوپر اسپرے کیا تھا۔ جانم، تمہیں خوشبو کی کیا ضرورت؟ تم تو خود خوشبو ہو، ارحام نے اس کے پیچھے سے ہگ کرتے کہا تھا۔ واؤ اٹس بیوٹیفل ہام۔ گلے میں اس کو نازک سا ڈائمنڈ پینڈنٹ پہناتے اس نے اپنے پینڈنٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تمہارا ویڈنگ گفٹ رات کو دینا تھا، بٹ تمہیں دیکھنے کے بعد کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ اس نے اس کے کان کے پیچھے نم بال اڑستے کان کی لو پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے دور ہوا تھا۔ یس، اس نے کہا تھا۔ ارحام بیٹا، بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں دلہن کو لے کر ناشتے کے لیے آ جائیں۔ ملازمہ نے کہا تھا۔ اوکے، ماما سے بولو بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں، اس نے جواب دیا تھا اور ایشال کو جلدی ریڈی ہونے کا اشارہ دے کر خود بھی اپنی ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں گھسا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہیں ہانفتے ہانفتے بونیا کو پہلو میں لیے سو گئی تھی۔ وہ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ارسم کو تیار ہوتے پایا۔ آنکھیں ملتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے بالوں میں ہیئر اسپرے کر کے برش کے ساتھ بالوں کو سیٹ کرتے اب خود پر پرفیوم لگا رہا تھا۔ اسکائی بلو شرٹ میں انتہا کا پرکشش مرد۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ یہ رنگ کسی اور پر شاید ہی کبھی اتنا خوبصورت لگا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اس کی ستائش پر آئی تھی۔ جانے انجانے میں ہی شاید وہ اس کے دل کی سلطنت میں جگہ بنانے لگا تھا۔ کمر کا درد کیسا ہے اب تمہارا؟ کروٹ کوٹ پہنتے پوچھا تھا اس نے۔ بہتر، وہ رات کی اس کی نزدیکی یاد کرتی گڑبڑاتی بولی تھی۔ ریڈی ہو جاؤ ناشتے کے لیے۔
ब्लूटूथ कान में लगाते हुक्म दिया था और जाने के लिए मुड़ा था। सम उसने जल्दी से बेड से उतरते उसका हाथ पकड़ा था। वो उसके हाथ के लम्स से रुका था और उसकी तरफ पलटा था। आपका जख्म ठीक है? उसने दूसरे हाथ की लरसती उंगली उसके माथे पर रखते पूछा था, जो अभी तक वैसे का वैसा ही सूजा हुआ था। उसकी उंगलियों के लम्स से उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी, मगर वो बर्दाश्त कर गया था। एड़ियों के बल खड़े होते न जाने दिल में क्या आया था कि वो उसके माथे के सूजे हुए हिस्से पर लब रखकर 200 की स्पीड से वॉशरूम में घुसी और बंद हो गई थी, और अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखते अपनी तेज चलती सांसों पर काबू पाने की अदनी सी कोशिश की थी। अरसम तो उसके इस अमल से मुंह खोले वहीं खड़ा हो गया था। फिर चंद सेकंड बाद सर झटका था। थोड़ी सी किसी को अटेंशन दे दो तो सर पर ही चढ़ना शुरू कर देते हैं। सब मेरी गलती है, मैंने ही रात को ज्यादा सर चढ़ा लिया है इसे। कोई बात नहीं जोइशा वलीद खान, मुझे दुश्मनों को खुशफहमी में रख कर गिराना अच्छा से आता है। द गेम बिगिन। पर जोर पुरजोर कहका लगाते वो कोट को उठाकर मोबाइल पर उंगलियां चलाता बाहर निकला था। जोइशा नहीं आई। को उसको अकेले को डाइनिंग टेबल पर बैठते देख मिसेस रंधावा ने पूछा था, अब वो कोई मेरे लिए गोल्ड मेडल या तमगा जरत तो है नहीं जिसे मैं हर वक्त गले में लटका कर साथ साथ लेकर घूमता फिरूं। आना होगा, आ जाएगी, सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसने स्लाइस लेते हुए कहा था। उस घर की बेटी है अब, इस घर की बेटी है अब वो, और उसके मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अरसम, दूसरी बात, तमगा जरत या गोल्ड मेडल होने की उससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि वो इस वक्त तुम्हारे कमरे में है, इसलिए सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने भी बगैर कोई हिसाब किताब रखे उसे अपनी सुना दी थी। फुप्पो, अब आपकी बहू और उस घर की बेटी बहुत जल्द आपके सामने खड़ी करूंगा। एट लीस्ट वो ये नहीं होगी। उसका बस कुछ देर का बसेरा है मेरा और मेरी जिंदगी में। बदला खत्म, रिश्ता खत्म। वैसे भी मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को जैनब के साथ नए सिरे से शुरू करूं। आफ्टर ऑल बेस्ट फ्रेंड है हमारी, सालों से एक दूसरे को जानते हैं हम। इसका स्टाइल, कॉन्फिडेंट, सब कुछ मेरे लेवल का है। इस डब्बू सी लड़की का और मेरा कोई मेल झोल नहीं है, उसने ऑमलेट मुंह में डालते हुए कहा था। इसकी बात सुनकर जहां मिसेस रंधावा के माथे पर अनगिनत बल आए थे, वहीं डाइनिंग टेबल तक आती जोइशा का दिल चकनाचूर हो गया था। उसकी बात सुनकर आंखें डबडबा गई थी और कदम लड़खड़ा गए थे। तुम जानते भी हो इस सब का अंजाम किसी का नहीं तो अपनी बहन का ही ख्याल कर लो। उन्होंने माथा पकड़ लिया था अपना उसकी बात सुनकर। आपको तो खुश होना चाहिए फुप्पो, उसकी आंखों से उस मोहब्बत की पट्टी उतरेगी जो असल में सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है। कांधे उचकाते नर्म लहजे में ना इंसाफ नाश्ते से इंसाफ करते कहा था उसने। अरे जोइशा, यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ। पीछे से आते इहाब ने जोइशा का धुआं धुआं चेहरा देखते और अरसम की बातें सुनते हुए कहा था। जी। उसने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू साफ किए थे और चेयर पर जा कर बैठी थी। ठीक हो जोइशा, क्या लोगी? मिसेस रंधावा ने उसके माथे को चूमते उसकी प्लेट में ऑमलेट रखते हुए कहा था। जवाब में वो बस मुस्कुरा दी थी। डोना कैसा है अब? इहाब को चेयर पर बैठते देख पूछा था अरसम ने। बेहतर है, मगर अभी कुछ दिन लगेंगे डिस्चार्ज होने में। आज उसका एक बार फिर से सिटी स्कैन है। मैं बस इधर के लिए ही निकल रहा हूँ नाश्ते के बाद। इहाब ने चाय कप में डालते हुए कहा था। मुझे एक जरूरी काम है, मैं इधर से होकर चक्कर लगाऊंगा। अरसम ने चाय का सिप लेते हुए कहा था। मामा, वलीमे की क्या टाइमिंग है? इहाब ने मिसेस रंधावा से पूछा था। ये वलीमे वाला ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दें। वैसे भी ज्यादा देर ये शादी चलने वाली नहीं है, अरसम ने कहा था। नहीं इहाब, मेरी और मिसेस दुराब के मुत्तफिका राय है कि फिलहाल नहीं।
اس لیے کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے ہم منع کر چکے ہیں۔ البتہ مسز طارق سے بھی بات ہو چکی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سب کی خوشی کے ساتھ ہی وہ بھی اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ سب کو مناسب لگے۔ ویسے ارسم، یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ کہیں زوئشہ سے کٹ تو نہیں لگی؟ ایہاب نے چپ چاپ بیٹھی زوئشہ کو دیکھتے ماحول کا تاثر لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب ہی مسز رندھاوا کی بھی نظر پڑی تھی ارسم کے ماتھے پر۔ دکھاؤ، یہ تو کتنا سوجا ہوا ہے، کچھ لگایا کیا اس پر؟ ارسم، کیا ہوا ہے؟ زوئشہ بتاؤ۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوتی دونوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے مارا ہے، آئی مین میں نے پرفیوم کی بوتل ماری ہے۔ ایکشن کا ری ایکشن پھپھو۔ وہ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے بول اٹھی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس خود سے اچانک سے میں مڑا تھا تو ٹیبل لگا تھا۔ زوئشہ کے منہ سے سنتے ہی ماتھے پر ان گنت بل سجاتے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بولنے سے منع کیا تھا۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ تو پرفیوم کی بوتل لگی، آپ خود تو کہہ رہے تھے۔ کون سا روم میں جنات ہیں جو خود سے لگ گئی بوتل؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اور زوئشہ تو جھوٹ بولتی ہی نہیں۔ آئی ایم رائٹ، پراؤڈ آف یو بھائی کی جان۔ ایہاب دل کھول کر ہنسا تھا۔ مسز رندھاوا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنی بتیسی اپنے منہ میں ہی رکھو، ورنہ ساری زندگی ہنسنے کے لیے ترسو گے۔ اٹ جسٹ اے انسیڈنٹ، دانت پیستے کہا تھا اس نے۔ تم ناشتہ ہو گیا ہو تو روم میں جاؤ، خبردار جو تم مجھے اب کمرے سے باہر دکھائی دی، گراتے ہوئے زوئشہ سے کہا تھا اس نے۔ گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتا باہر کی طرف چلے گیا تھا۔ زوئشہ، یہ تم نے کیا تھا؟ مدھم ہنسی ہنستے انہوں نے ایک بار پھر حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو، میں نے ہی کیا تھا، میں جھوٹ نہیں بولتی، بٹ یہ سب مجھ سے بہت اچانک ہوا تھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ ہم، بٹ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن کرنا چاہیے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، میرا بچہ، اس کا مطلب شوہر پر قاتلانہ حملہ تھوڑی تھا۔ ویسے جتنا اس نے سب کی ناک میں دم کر رکھا تھا نا، اتنا تو بنتا ہی تھا۔ خیر، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں کرنا بیٹا، شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، نہ اسے مارتے ہیں، زبان سے اپنے حصے کی لڑائی لڑو، خود کو ڈیفینڈ کرو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ ماما اگلی بار فرائنگ پین دوں گا زوئشی کو۔ یو روگڈ، یو ڈن اے گڈ جاب، ایہاب نے مزے سے کہا تھا۔ سدھر جاؤ تم ایہاب، یہ سارے کرتب میں تمہاری بیوی کو سکھاؤں گی، سمجھ لو۔ مسز رندھاوا نے گھرکا تھا اسے۔ ان کی بات سن کر ایہاب کے ہونٹوں سے ہنسی ایک دم غائب ہوئی تھی اور اداسی چھا گئی تھی۔ منتہا، کبھی تم میرے اتنا حسین مقدر بنو گی، اس نے دل میں شدت سے کہا تھا۔ ایک دم سے اس کا دل ناشتے سے اچاٹ ہوا تھا۔ پلیٹ پرے کھسکاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایہاب، کیا ہوا؟ ناشتہ تو کر لو، انہوں نے اس کے بجھے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماما بس، آئی ایم ڈن، خیال رکھیے گا میری بہن کا اور اپنا۔ ماں کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے ان کے سر پر بوسہ دیا تھا، پھر زوئشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ زوئشہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں اس طرح بیوی کے نام پر بجھ سا گیا ہے، جانتی تھی کہ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے۔ کاش منتہا تم مجھے بتا کر جاتی، کاش مجھے تمہارے بارے میں کچھ علم ہوتا کہ تم کہاں ہو، پھر تمہیں میں خود تمہارے اس حسین اور روشن مقدر سے ملاتی، جیسے میرے رب نے مجھے بہت سنبھال کر تمہارے لیے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تم ضرور ملو گی ان سے۔ بس میں آج ہی ہاشم بھائی سے بات کروں گی اور ہم مل کر ڈھونڈیں گے تمہیں، پھر تم ہمارے ساتھ ہی ہوگی، میرے ساتھ اس گھر میں۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی اور کہا تھا۔ کیا ہوا زوئشہ، کہاں کھو گئی؟ ناشتہ کرو، مسز رندھاوا نے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ جی پھپھو، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ بونیا کو فوڈ کھلا دی ہے، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں وہاں سے ہو آؤں تب تک تم ریڈی ہو جانا، پھر ایشو کی طرف چلیں گے اور بعد میں مارشو کو ملنے، اور خیال رکھنا اپنا۔ اس کو تاکید کرتی وہ بھی اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ یا اللہ، یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں ہے، نہ فون اٹھا رہی ہے اور نہ کچھ۔
صبح 10 بجے سے وہ ہمنا کا فون ٹرائی کر رہی تھی اور وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کے باپ نے کوئی 20 بار پوچھ لیا تھا اس سے ہمنا کے بارے میں، اور وہ یہی کہہ رہی تھی بار بار کہ وہ سو رہی ہے۔ باپ کے جاتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اور گاڑی کا رخ ابدال کے گھر کی طرف کیا تھا۔ ابدال کہاں ہے؟ اس نے گھر میں جاتے ہی ملازم سے پوچھا تھا۔ ابدال کہاں ہے؟ اس نے گھر میں جاتے ہی ملازم سے پوچھا تھا۔ جی صاحب تو اٹھے نہیں ہیں ابھی۔ خیریت؟ ملازم نے کہا تھا۔ رات ہمنا بی بی آئی تھی یہاں؟ اس نے ملازم سے پوچھا تھا۔ وہ اس گھر کا پرانا ملازم تھا اور ان دونوں کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ جی، وہ صاحب کے کمرے میں گئی تھی، پھر میں نے باہر جاتا نہیں دیکھا، ملازم نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر تیزی سے ابدال کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ نوب گھمائی تو دروازہ کھل گیا تھا، لاکڈ نہیں تھا، مگر سامنے بیڈ پر جو منظر اس نے دیکھا تھا، شرم سے نظریں جھک گئی تھیں اس کی۔ آنکھوں میں بے یقینی بھرے وہ دروازہ بند کرتی باہر آئی تھی۔ نہ تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا، نہ اس منظر پر جو وہ سامنے دیکھ چکی تھی۔ باہر آ کر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی تھی اور ملازم کو آواز دی تھی۔ کب تک اٹھیں گے تمہارے صاحب؟ اپنے لہجے میں مضبوطی لاتے پوچھا تھا۔ اس وقت تک اٹھ جاتے ہیں، پھر آج پتہ نہیں کیوں نہیں جاگے۔ ملازم نے کہا تھا۔ جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ اپنے صاحب کا، اور تب تک کھٹکھٹاتے رہو جب تک وہ آواز نہ دے دیں اندر سے، اور دروازہ کھولنے کی جرات نہ کرنا۔ حکمیہ لہجے میں کہا تھا اس نے۔ مگر زینب بی بی، صاحب غصہ ہوتے ہیں دروازہ نوک کرنے پر۔ رحم کریں مجھ پر، میری نوکری کا سوال ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ یہاں کسی کی زندگی لٹ چکی ہے، اس کی سانسوں کی جمع پونجی لٹ چکی ہے، اور تمہیں اپنی نوکری کی پڑی ہے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ جی جی کہتے وہ ابدال کے روم کے باہر جا کر کھڑا ہوا تھا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا تھا۔ کتنی دیر دروازہ بجاتے بجاتے صاحب جی کی گردان لگاتے اس کے حلق خشک ہو گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے دروازے کی آواز پر اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کون ہے؟ یو باسٹرڈ، جاؤ یہاں سے، دماغ پھاڑ دیا۔ ہمنا نے لیٹے لیٹے چکراتے سر کے ساتھ آواز لگائی تھی۔ باہر کھڑے ملازم کا ہاتھ رک گیا جب ہی ابدال بھی کسمسایا تھا۔ ذرا سی آنکھیں نیم وا کی تھی کہ سب کچھ چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شفقت، لیمن پانی لاؤ۔ بند آنکھوں سے ملازم کو آواز دی۔ اس کی آواز پر ہمنا نے ناسمجھی سے کروٹ بدلی تھی اور پھر ابدال کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب اپنی حالت دیکھی تو شرم سے سر جھک گیا تھا۔ جلدی سے اپنے گرد چادر لپیٹی تھی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں بہت کچھ غلط ہونے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی اسے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابدال نے اس کی حالت دیکھتے نہ سمجھی سے کہا تھا اور چکراتے سر تھامتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور وہ بھی اس حالت میں میرے ساتھ۔ تم بتاؤ، تم نے کچھ برا تو نہیں کیا میرے ساتھ؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی اس پر، اس کو ود آؤٹ شرٹ غیر حالت میں دیکھ کر۔ بکواس بند کرو اپنی، پہلے اپنی حالت دیکھو، ڈریس پہنو اپنی، اور پھر میرے سے ڈسکس کرنا۔ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے تم نے۔ کس حد تک جاؤ گی تم؟ ہاں؟ وہ اس کے اوپر سے تقریباً چادر کھینچتا غصے سے پھنکارا تھا، پھر اس پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلا تھا، مگر باہر نکلتے ہی سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کے سامنے زمین و آسمان ہل گئے تھے۔ زینب تم؟ اسے ایسے لگ رہا تھا چاہ کر بھی وہ بول نہیں پائے گا۔ زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا اور ٹانگوں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر زینب کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ پے در پہ 3 تھپڑ جڑے تھے اس کے منہ پر اپنی پوری قوت سے۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اسے۔ ہاں، یہ میں بالکل اچھا نہیں کر رہی۔ مجھے تو تمہیں سیدھا فائر کر دینا چاہیے تھا۔ ہمت ہے تم میں میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کرتوتوں کو پیش پشت ڈال کر مجھے ہی یہ کہہ رہے ہو کہ میں اچھا نہیں کر رہی ہوں؟ اپنا بازو چھڑوا کر انگلی اٹھاتی وہ اس پر پھنکار رہی تھی۔ زینب تم؟ اسی آشنا میں ہمنا بھی باہر نکلی تھی اور اس کا بھی رنگ فک ہوا تھا اسے دیکھ کر۔ واہ، کلیپنگ یار، واٹ اے ونڈرفل ایکٹنگ! تم لوگوں کو تو ورلڈ بیسٹ ایکٹر ایوارڈ ملنا چاہیے۔
इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। ज़ैनब ने हमना का चेहरा देखते ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करते हंसते हुए कहा था, चलो अब ये एक्टिंग छोड़ो और बताओ कब से चल रहा है ये सब? कोई खुशखबरी है या नहीं? आई मीन तुम लोगों की कोई ना। वो चिल्लाते चिल्लाते हमना के पास रुकी थी और उसकी आंखों में देखते तंजिया लहजे में कहा था, व्हाट रबीश ज़ैनब, स्टे इन योर लिमिट्स। उसके तलवे पर लगी थी उसकी बात। तब ही हाथ उठाया था और थप्पड़ मारने के लिए, जैसे ज़ैनब ने रास्ते में ही पकड़ लिया था। चटाख, इतनी जोर से उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था कि लहरा कर जमीन बोस हुई थी हमना, जैसे उसने उठाने की कोशिश नहीं की थी। यू स्टे इन योर लिमिट्स। हमना जकी उल्लाह, जरा सी भी पेशमानी है तुम्हें? आज अगर तुम अपनी लिमिट्स में रहती तो हराम करतूत करके इन पर पर्दा न डाल रही होती। लो समेटो अपनी करतूत, अपनी झोली में कितना गिराओगी खुद को? जरा भी शर्म आती है तुम दोनों को? पापा की इज्जत, तुम जैसा सोच रही हो ज़ैनब वैसा कुछ भी नहीं है। हम एक रूम में थे मगर हम अलग अलग सोए थे। रियली ऐसा कुछ नहीं है। अब्दाल ने सफाई देनी चाहिए थी। बस कर दो, कितने झूठ बोलोगे? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तुम एक दूसरे में गुम बगैर किसी हिजाब के सो रहे थे तो दरवाज़ा खोलते ही पहली नज़र पड़ते तुम दोनों पर मेरी नज़रें शर्म से झुक गई थी। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा था, हाँ हो गई गलती सो वॉट, तुम्हारी इज्जत तो नहीं गई ना? तुम किस खुशी में हलकान हो रही हो? मेरी इज्जत, मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ मर्जी टाइम गुजारूं। तुम्हें क्यों लग रही है, या फिर मैं ये समझूं कि तुम एक कश्ती की मुसाफिर नहीं हो, कभी अब्दाल कभी अरसम? क्या चाहती हो? हमना ने गुस्से में कहा था। अफसोस, अफसोस, सद अफसोस मुझे हो रहा है तुम्हारी सोच पर हमना। मुझे इसलिए लग रहा है कि बगैर रिश्ते के तवायफ बिस्तर गर्म करती है। तुम सकी अल्लाह की बेटी हो, खुद को गाली मत बनाओ। तुम बहन हो मेरी, मुझे इसलिए तकलीफ हो रही है। मुझे अब्दाल में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना पहले और ना ही अब। इस सब के बाद जिंदगी में कभी होगा। पहले मैं इसको एक अच्छा दोस्त समझती थी मगर अब मेरे लिए ये दोस्त के दर्जे से भी गिर चुका है। लानत भेजती हूँ ऐसी दोस्ती पर जो इज्जत पर वार करे। रही बात तुम्हारी दूसरी बात की, तो खुद से पूछो तुम किस कश्ती की मुसाफिर हो? हसद, जलन और प्यार पाने की चाहत में तुमने तो खुद को ही मैला कर दिया। अरहाम के सामने अपनी इज्जत की धज्जियों के टुकड़े टुकड़े अपने हाथों में लेकर जाऊंगी। बल्कि ठीक किया रब ने उसके साथ। तुम हो ही इस काबिल, तुफ है तुम दोनों पर। उसने अफसोस ज़दा लहजे में कहा था, देखो ज़ैनब, ये सब कुछ बस एक गलती है और कुछ नहीं। आई स्वेयर कुछ भी ब्लेंड नहीं था। बाय गॉड, ये सब बस नशे में हुआ। मेरी मेरी मोहब्बत पर शक मत करो ज़ैनब। आई स्वेयर आई लव यू, यू नो डैट। मैं ये सब तुम्हें पाने, शट अप, जस्ट शट अप। आइंदा के बाद मेरा नाम भी मत लेना। और एक बात अच्छे से समझ जाओ कि तुम्हारा नसीब अब सिर्फ और सिर्फ हमना है। रात तक मौलवी को लेकर आ जाना निकाह के लिए, और अगर ना आए तो मैं पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर अपनी गलती के या इस गुनाह के हाथों अपने अच्छे से जलील होना। दो टोक लहजे में कहते उसने अब्दाल को देखा था। मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते गुस्से से टेबल को पांव मारते कहा था उसने, मेरे साय से भी दूर रहना तुम। चलो हमना। हमना का बाजू पकड़ते उस पर गरजती वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। मैं अब्दाल से शादी नहीं करूंगी ज़ैनब, तुम जानती हो मैं अरहाम से मोहब्बत करती हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ नशे की हालत में हुआ, गलती है। उसके साथ गाड़ी में बैठते हमना ने कहा था, बस बहुत हो गया हमना, आज डिसाइड कर लेते हैं हम एक बात, वो ये कि अब हमारी ज़िंदगी में ना कोई अरसम है और ना ही अरहाम। तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए मैं अरसम से दस्तबरदार होती हूँ और तुम भी अरहाम से लाताल्लुक़ निभाओ। वो खुश वो खुश है अपनी लाइफ में, उन्हें खुश रहने दो प्लीज़। फॉर गॉड सेक इसको मुकद्दर का लिखा समझकर मान लो। मैंने भी मान लिया है। हम जिनके साथ बुरा करने जा रहे थे, कुदरत ने हमारे साथ ही बुरा कर दिया। प्लीज़ समझो इस बात को कि किसी के लिए हम गड्ढा खोदेंगे तो खुद उसमें गिर जाएंगे। प्लीज़ अब्दाल के साथ ज़िंदगी गुजारो और तौबा करो रब से।
روتے ہوئے اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، گاڑی گھر کے سامنے کھڑی کی تھی۔ یہ نیکی اور بھلائی کا بخار تمہیں مبارک ہو ڈیئر سسٹر، ابدال کے ساتھ شادی تمہاری ہوگی، میری نہیں، اور یہ میں کروا کر رہوں گی۔ ٹھیک ہے، تمہیں ارسم کو چھوڑنا ہے چھوڑ دو، اٹس آل اپ ٹو یو، مگر مجھے ارحام کو چھوڑنے کے مفید مشورے دینا بند کرو۔ میں مر کر بھی اس سے دستبرداری نہیں اختیار کر سکتی۔ اور ہاں، ایک آخری بات، کان کھول کر سن لو، یہ جو تم پاپا کی دھمکی دے رہی ہو نا مجھے، تو شوق سے دو، آئی ڈونٹ کیئر۔ میرے لیے وہ اس دن مر گئے تھے جس دن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ میرے اور ارحام کے رشتے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سو مسٹر ذکی اللہ کا میرے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں اب اس پر سوگ نہیں منا سکتی، مجھے آگے بڑھنا ہے، اس لیے تم سے جو بن پاتا ہے، جو ہو سکتا ہے، کر لو۔ بلیو می آئی ڈونٹ کیئر، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہنستے ہوئے آنسوؤں کو ہوا میں اڑاتے کہا تھا، اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پاپا پاپا، ڈرائنگ روم میں جا کر زور شور سے چلانے لگی تھی وہ۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور ڈال رکھا ہے تم نے پورے گھر میں؟ ذکی اللہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے، زینب بھی گاڑی سے نکلتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ پوچھیں اس سے کہ کیا کرتی پھر رہی ہے یہ، اس نے زینب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اپنے باپ سے۔ کیا ہے اس نے؟ اور کہاں تھی تم؟ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ انہوں نے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے سلیپنگ پلز دے گئی تھی پاپا، صرف اور صرف دیر تک سلانے کے لیے، تاکہ یہ آپ کی چہیتی بیٹی اپنی عیاشی کا سامان سجا سکے، اس نے زینب کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر زینب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا، رات کو اس کو اور ابدال کو میں نے مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے پاپا، ایک بار نہیں کئی بار، اور رات جب میں نے اسے کہا کہ میں پاپا کو بتا دوں گی، تو اس نے اور ابدال نے زبردستی مجھے باندھ کر سلیپنگ پلز کھلائیں، اور پھر یہ روم میں چلے گئے دونوں۔ پاپا، میں نے 1000 بار بتانے کی کوشش کی، مگر یہ ہر بار مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے کر مجھے آپ کی نظروں میں گرا کر خود اچھی بن جاتی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے، اپنی ہی بہن پر خود کا الزام ڈالتے اسے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ پاپا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اسے خود چٹاخ، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی یا کہتی، ذکی نے زناٹے دار تھپڑ مارا تھا اسے۔ اس لیے تم مجھے صبح سے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے، جب میں نے تم سے ابدال سے شادی کا کہا تو تم نے کہا کہ مجھے ارسم چاہیے، ابدال نہیں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ زینب، شرم نام کی چیز ہے تم میں؟ وہ ہلک کے بل چلائے تھے اس پر کہ وہ خوف کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ یہی پاپا، میں نے بھی اسے یہی کہا، تو ابدال سے شادی کر لو۔ پاپا بھی ایگری ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ جسٹ ٹائم پاس ہے، میرے لیے چند پلوں کا سکون، اس کو بس استعمال کر رہی ہوں میں جب تک ارسم۔ چپ کر جاؤ ہمنا، بس چپ، اس سے زیادہ مجھ میں سننے کی ہمت نہیں، اور نہ ہی میں سن سکوں گا۔ کاش یہ سب سننے سے اور دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا۔ اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اور دونوں ہی بد لحاظ، اور ایک کا تو کردار ہی۔ سر تھامتے وہ آنسوؤں سے رونے لگے تھے۔ پاپا، اللہ کی قسم، میرا کردار صاف ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ پلیز ابدال کو بلوا کر پوچھ لیں، میرے کردار کی گواہی وہ دے گا، آپ دیکھے گا، وہ آپ کو سب سچ بتائے گا۔ اصل میں یہ تھی اس کے ساتھ پاپا، اور جب میں نے اس کو یہ کہا کہ میں پاپا کو سچ بتا دوں گی، تو اس نے مجھ پر الٹا الزام لگا دیا۔ پاپا، یہ رات سے اس کے ساتھ تھی، مجھے قسم ہے آپ کی پاپا، بس کر دو۔ زینب، کتنے جھوٹ بولو گی؟ صبح سے تم کہہ رہی تھی کہ وہ روم میں سو رہی ہے، اب تم کہہ رہی ہو کہ یہ ابدال کے گھر تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے بس اتنا بتا دو، انہوں نے اسے دھتکارتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بے قصور ہوں پاپا، میرا یقین کریں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ بلاؤ اسے ہمنا، کال کرو اسے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اسے کہو 5 منٹ میں یہاں آئے۔ انہوں نے ہمنا کو 2 ٹک لہجے میں کہا تھا، اور ہمنا نے فون ملایا تھا ابدال کو۔ ہیلو ابدال، پاپا کہہ رہے ہیں گھر آؤ 5 منٹ میں۔ ٹھیک ہے کہتے اس نے کال رکھی تھی۔ آ رہا ہے پاپا، میں ذرا فریش، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، بیٹھے رہو یہاں پہ۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے،
اور انگلیوں نے جلدی سے ایک میسج ٹائپ کر کے ابدال کے نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ اگر زینب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتے ہو تو جیسا جیسا میں کہوں گی تم نے ویسے ویسے کرتے جانا ہے، بس میری ہاں میں ہاں ملاتے جانا ہے۔ میسج سینڈ ہوتے ہی اس نے ڈیلیٹ کر کے موبائل ٹیبل پر رکھا تھا اور پرسکون ہو گئی تھی۔ زینب بیٹھی بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، مگر اب اسے ابدال کی طرف سے ڈھراس تھی۔ اگر وہ کہتا تھا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کی بے گناہی ضرور ثابت کرے گا۔ اب صرف اور صرف وہی اس کی آخری امید تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی تو بغیر کسی بھی تاخیر کے وہ اپنے باپ کو کہہ کر ابدال کا نکاح پڑھوا دے گی اور پھر ابدال سے کہہ دے گی کہ وہ اسے یہاں سے کہیں بہت دور لے جائے۔ انہی سوچوں کی کشمکش میں تھی کہ اسے اندر آتا ابدال نظر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ذکی اور ہمنا بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ابدال پلیز بتاؤ پاپا کو، رات تم اور ہمنا ایک ساتھ تھے، میرا اور تمہارا کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، پلیز ابدال بتاؤ پاپا کو کہ ہمنا مجھ پر الزام لگا رہی ہے، یہ خود بدکردار ہے اور مجھے بدکرداری کا الزام لگا رہی ہے۔ اس نے ابدال تک پہنچتے ہوئے کہا تھا، پیچھے ہٹو زینب۔ ذکی اللہ نے زینب کو پیچھے کرتے کہا تھا، تم بتاؤ ابدال، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے باپ کے جگری دوست کی بیٹی کی عزت اچھالتے ہوئے؟ جب میں تمہیں اور زینب کی شادی کروانے والا تھا تو پھر ان تعلق کا مطلب صبر کر لیتے تھوڑا۔ انہوں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ابدال نے نہ سمجھی میں ہمنا کی طرف دیکھا تھا اور پھر سامنے کھڑی ہچکیوں سے روتی زینب کی طرف۔ ہاں ابدال بتاؤ پاپا کو کہ صرف کل رات ہی نہیں، تم دونوں اس سے پہلے بھی بہت بار قریب آئے ہو ایک دوسرے کے، بتاؤ ابدال۔ میں تو کہتی ہوں پاپا آپ ابھی کے ابھی ان دونوں کا نکاح کروا دیں تاکہ ہماری عزت محفوظ ہو جائے۔ اس نے ابدال کو پھر سے اپنی ہاں میں ہاں ملانے کا اشارہ کرتے کہا تھا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، ایک زناکار اور بدکردار شخص سے میں یہ نکاح نہیں کروں گی پاپا۔ اس نے نفرت سے کہا تھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو زینب؟ قریب آنا اور یہ سب تمہاری ڈیمانڈ ہی تو تھی، اب تم مجھے انکل کے سامنے اس طرح رسوا نہیں کر سکتی، پلیز کچھ تو خیال کر لو، یو پرومس می کہ تم مجھ سے ہی شادی۔ چٹاک جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کتنا جھوٹ بولو گے تم دونوں؟ پاپا یہ سب جھوٹ ہے، پلیز مجھ پر اعتبار کریں۔ اس نے کسی شیرنی کی طرح ابدال پر جھپٹتے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے کہا تھا، ہوش میں آؤ زینب، بس کرو، بند کرو یہ ڈرامہ۔ مجھے لگتا تھا ہمنا غلط ہے اور تم صحیح، مگر تم میرے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کر کے اس اچھائی کی آڑ میں یہ گل کھلا رہی ہو، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اب ایک اور لفظ مزید نہیں۔ ابدال، قاضی صاحب کا بندوبست کرو، یہ نکاح آج اور ابھی ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں ہوتا یہ نکاح، اور اس کے بعد لے جانا اس کو میری نظروں کے سامنے سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ لڑکی مر چکی ہے میرے لیے، تیار کرو اسے ہمنا اور ابدال، آدھا گھنٹے کے اندر اندر مجھے قاضی صاحب یہاں چاہیے۔ وہ اپنا حکم نامہ جاری کرتے جا چکے تھے۔ زینب نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ابدال بھی بغیر کچھ کہے چلا گیا تھا۔ نکاح مبارک ہو ڈیئر سسٹر، ہمنا نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی اور پھر اس کا وحشت زدہ فلک شگاف کہکا گونجا تھا پورے ڈائننگ روم میں، اور وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی وہ سانس لے رہی ہے مگر وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، قدم بری طرح ڈگمگائے تھے اس کے، اور وہیں قریب پڑے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ جمیل بابا ناشتہ تیار کریں میرا، میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، اور ہاں کچھ مٹھائی کے ڈبے بھی منگوا لیں اور کچھ تازہ گلاب کے پھول بھی۔ آخری بار اس کے کانوں میں ہمنا کی آواز ٹکرائی تھی، وہ سن رہی تھی، سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی، مگر اس کا انداز مر گیا تھا، اس کا اندر مر گیا تھا۔ اس کی سگی بہن نے اس کے ساتھ اس حد تک جا سکتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ جس نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی اس کے کردار کو بیچ چوراہے پر لٹکا گیا تھا۔ بے حد تذلیل، اس ناکردہ جرم کی سزا اسے سنا دی گئی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، ایک زانی کے ساتھ نکاح۔ کتنے آنسو بہہ کر اس کی ہتھیلیوں اور گردنوں میں جذب ہوئے تھے، کتنا درد تھا جو چاہ کر بھی شاید کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا، پتھر کی مورت بنی۔ اسے نہیں پتا کب ابدال قاضی صاحب کو لایا، کب اس کی زبان نے ایجاب و اقرار کیا، اور کب اسے ایجاب و اقرار کے بعد اس کے باپ نے اسے اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بے دخل کیا۔ ہاں مگر جاتے وقت
ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی تحریر پڑھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے سر پر پیار دیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور اب اس کا ہاتھ تھامے گاڑی تک لایا تھا۔ وشنگ یو اے ہیپی میرڈ لائف ڈیئر سسٹر۔ کوشش کرنا کہ اب میرے کسی کام میں ٹانگ مت اڑانا، ورنہ انجام تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، اس کے گلے لگتے کہا تھا اس نے۔ اینڈ ابدال، رات جو کچھ بھی ہوا اسے ایک اچھی یاد سمجھ کر چاہو تو یاد رکھنا یا بھول جانا۔ آفٹر آل تمہیں میری قربت کے لمحات میسر ہوئے، میں شرمندہ نہیں ہوں، بیکاز جوانی میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خیر، میرا وعدہ پورا ہوا، اب تم جو مرضی کرو، میں تمہیں نہیں جانتی اور تم مجھے نہیں جانتے، اور اس کو لگام ڈال کر رکھنا، یہ مجھ تک پہنچی تو تمہارے حق میں برا ہوگا۔ بائے ڈیئر سسٹر، کہتے وہ رکی نہیں تھی، اندر چلی گئی تھی۔ ابدال نے زینب کی سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا، وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور ابدال بھی۔ سین چینج۔ پھر بھی کچھ تو بتایا ہوگا اس نے، پتہ ہی پوچھ لیتی، کوئی بزنس مین ہے یا کچھ بھی، انہوں نے سر پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ باشم نام بھی بڑی مشکل سے بتایا ہے، وہ بھی 5 حرف کا، اس سے آگے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو میں کیا بتاؤں، بس اتنا پتا ہے کہ اس سے پہلی ملاقات اس کے دوست کے بھائی کی برتھ ڈے پارٹی پر ہوئی تھی، تو اس کی دوست کا بھائی اس کا پتہ لگوائے وہ کیا کام کرتا ہے، جسے شعبہ سے وہ منسلک ہوگا، اسی شعبے سے کنیکٹڈ لوگ آئیں گے نا اس کی پارٹی پر۔ سارا نے اپنے تئیں مشورہ دیتے کہا تھا، تم پاگل ہو، یہ ضروری تو نہیں کہ ایک ہی شعبے سے منسلک ہوں، اس کے دوست عجیب بات کر رہی ہو۔ اچھا چلو مان لیا وہ مل گیا، ایک پل کے لیے سوچو وہ مل گیا تو کیا وہ اس سے شادی کر لے گا، یہ جان کر بھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے؟ تم اس معاشرے کی حقیقت سے کیا واقف نہیں ہو؟ یہ دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، ایک جنگ لیے پھرتے ہیں یہاں کے لوگ، اپنے اندر منفی اثرات کی کسی کی غلطی دیکھ کر ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں جیسے فرشتہ سخت ہوں خود۔ جس راستے کو وہ چھوڑ چکی ہے اپنے دل پر جبر کر کے، تم مجھے پھر سے اسی راستے کی تلاش کے لیے بھیج رہی ہو۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، باشم اگر وہ مل گیا تو وہ خوش ہو جائے گی، اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اگر اسے ہم اس کی محبت تک پہنچا دیں گے تو اس کے لیے یہ دنیا جنت بن جائے گی، پلیز۔ سارا نے التجا انداز میں کہا تھا، پتہ ہے عورتوں اور مردوں کی فیصلوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سارا، عورتیں دل سے سوچتی ہیں اور مرد دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی سوچتے ہیں۔ تم ان فیکٹس پر آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھی ہو، جن فیکٹس کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بن جائے گی؟ کبھی سوچا ہے محبت کے مل جانے کے بعد اس کی طرف سے ملی رسوائی، اس کی طرف سے ملا انکار، اس کی ہمت توڑ کر ایک بار پھر اسے کتنا پیچھے پھینک دے گا؟ اس لیے پلیز جو جیسے ہو رہا ہے اس پر سمجھوتا کرو، بالکل ویسے جیسے اس بچی نے کیا ہے۔ ٹرسٹ می، صفی احمد بہت اچھا ہے اور وہ بہت خوش رہے گی۔ تم تیاری رکھو اپنی پوری، انشاءاللہ عاشر کے ولیمے والے دن میں منتہا کے فرض کو بھی ادا کر دوں گا۔ باشم نے اس کے سامنے سارے پوائنٹس واضح کرتے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا تھا، باشم اگر مگر کچھ نہیں، فیصلہ ہو گیا، ٹرسٹ می سب ٹھیک ہو جائے گا، اب جاؤ بچوں کو دیکھو اور چائے بھجواؤ میرے لیے۔ کہتے انہوں نے ٹیبل پر پڑی فائل پکڑی تھی اور ورق گردانی کرنے لگے تھے۔ وہ کچھ پل یوں ہی بیٹھی انہیں دیکھتی رہی تھی اور پھر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ یہ بیان ان دونوں کے باپ نے قلم بند کروایا ہے، تو اب ان کو لاوارث لاشیں نہیں سر، پلیز آپ مجھے ان کی آخری رسومات کی اجازت دے دیں۔ اس نے آئی جی صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، میں نے سنا کہ تم کسی وقت میں ان کے کلاس فیلو بھی تھے، مجھے خوشی ہوئی ہاشم تمہارے فیصلے پر، شیر ایسے ہی ہوتے ہیں، خدا تمہاری نیکی قبول کرے۔ اور ہاں، اس کیس سے جڑے باقی کے معاملات میں ہمیں ایک اور اہم کلو ملا ہے، فریال کیس کے سلسلے میں اس کو بھی مومن نے قتل کیا ہے۔ آئی جی صاحب نے بتایا تھا، جی سر جانتا ہوں، فیری سے ہی اس حیوانیت کی ابتدا ہوئی تھی، یہ سب
کچھ مومن اپنے منہ سے قبول کر کے گیا ہے۔ اس نے سر جھکائے کہا تھا، عدالت کی طرف سے ان بچوں کے ماں باپ کی پرزور اپیل پر یہ نوٹس جاری ہوا ہے کہ مومن کی لاش کو 2 بار تختہ دار پر لٹکایا جائے گا اور پھر اس کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا اور رات کے اندھیرے میں اس کی تدفین ہوگی، جبکہ بیربل کو تم چاہو تو ابھی لے جا سکتے ہو تدفین کے لیے۔ انہوں نے فائل پر سائن کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں سر، میں چاہتا ہوں دونوں بھائیوں کا نماز جنازہ اکٹھا پڑھایا جائے اور دونوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں ہی سپرد خاک کیا جائے۔ اللہ پاک ان کے آگے منزلیں آسان کرے، آمین۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا، سر میں ایک کیس ری اوپن کروانا چاہتا ہوں۔ ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، کون سا کیس؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ولید خان اور ان کی مسز رفعت خان کے قتل کا کیس۔ اس نے بڑے دل سے کہا تھا، آر یو شور؟ وہ کیس تو اس وقت حل ہو گیا تھا، پھر اب وہ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے۔ سر میں اسے تفتیش سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں اب خود اس کیس کو اپنے طور پر حل کرنا چاہوں گا، بلکہ مجھے ایک شخص پر شک بھی ہے، تو بہت جلد وہ سلاخوں کے پیچھے بھی ہوگا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، کس پر شک ہے تمہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ارسم سلطان چودھری۔ 2 ٹک جواب آیا تھا۔ تم پاگل ہو ہاشم، وہ تو اس وقت مشکل سے 6 سال کا بچہ ہوگا۔ انہیں دھچکا لگا تھا۔ تو کیا بچے قتل نہیں کر سکتے؟ کس کتاب میں لکھا ہے ایسا؟ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ بچہ خون نہیں کر سکتا، مگر میں یہ بات وثق سے کہتا ہوں کہ وہ ارسم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پختہ لہجے میں کہا تھا، جانتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ کے بہت اچھے لنکس ہیں نا اس کی فیملی کے ساتھ، فیملی ریلیشن ہے نا آپ کے، اسی لیے آپ اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ مگر مجھے بھی تو دیکھیں، میری بہن کا شوہر ہے وہ، مگر میں پھر بھی حق سچ کا ساتھ دوں گا۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بات فیملی ٹرمز یا ریلیشن کی نہیں ہے ہاشم، تم جانتے ہو میرا پیشہ میری فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ دوسری بات، اگر تم حق سے اور سچ پر ہی کام کرنا چاہتے ہو تو کسی بھی قسم کا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس بند فائل کو ایک بار پڑھ لینا۔ ہاشم، یہ بات زوئشہ بھی اچھے سے جانتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کو کسی بچے نے نہیں بلکہ ایک جوکر اور ایک آدمی نے مل کر مارا ہے۔ میں اس وقت بھی اس معاملے کی تہہ تک گیا تھا، ہر لحاظ سے انویسٹیگیشن کی تھی، مگر چاہ کر بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا۔ جو اسکیچز زوئشہ نے بنوائے تھے وہ کافی نہیں تھے۔ وہ شاید ڈر اور خوف کے مارے بہت کچھ بھول گئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس رات ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ جگہوں پر 2 الگ الگ لاشیں ملی تھیں اور دونوں ہی کیس سولو نہیں ہو پائے، فائلز دبا دی گئی تھیں۔ رہی بات حق اور سچ کی، تو جب تمہاری بہن اور مجھ سمیت یہ بات سب جانتے ہیں کہ قاتل کوئی بچہ نہیں تھا، پھر ارسم پر الزام لگانے کا مقصد؟ انہوں نے اپنی بات کہی تھی اور بڑے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ میں اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے الزام لگایا ہے میرے باپ پر کہ میرے باپ نے اس کے ماں باپ کا قتل کیا ہے۔ وہ ہوتا کون ہے میرے باپ کو قاتل کہنے والا؟ اور پھر اس نے زوشی سے شادی بھی اسی کے بدلے کے لیے کی ہے۔ مجھے اس کی سوچ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، کس قدر ہر حد سے گر چکا ہے، مگر میں اسے اس کے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے باپ کا کیس ری اوپن کرواؤں گا اور ایسا پھنساؤں گا اسے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کسی خان سے ٹکرایا تھا۔ وہ رہی میری بہن کی بات، تو اس کو تو اسے چھوڑنا ہوگا ہر حال میں۔ اس نے نفرت سے چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا، غلط کر رہے ہو تم دونوں، ایک دوسرے کے حق میں، تم بھی اور وہ بھی۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لو تو اچھا ہے، ورنہ اتنا میس اکٹھا ہو جائے گا کہ چاہ کر بھی تم لوگ سمیٹ نہیں پاؤ گے۔ خیر تم رکو، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، کہتے انہوں نے ریسیور اٹھایا تھا۔ ہاں مجھے 5 منٹ تک سلطان چودھری کیس فائل اور ولید خان کیس فائل چاہیے۔ ہاں
جانتا ہوں 20 سال پرانی فائل ہے مگر 5 منٹ میں میرے ٹیبل پر ہوں. اوکے کہتے انہوں نے ریسیور رکھا تھا. سر صرف اور صرف اپنے پیرنٹ سے ریلیٹڈ کیس ری اوپن کروانا ہے مجھے. آپ اس کے باپ کی فائل کیوں منگوا رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا. ہاشم بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے لگا ہوں میں تم پر اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤ گے. اس وقت تم بس یہ سوچنا کہ تم ایک آفیسر ہو، نہ کسی کے بھائی، نہ کسی کے بیٹے، نہ کسی کے دوست، نہ دشمن. یہ وردی جو تم نے پہنی ہے، اس یونیفارم کا حق ہے تم پر اور تم اس کا حق کسی بھی رشتے سے بالائے تر ہو کر کرو گے. انسپکٹر ہاشم ولید خان. انہوں نے آخر میں پروفیشنل اور اپنے مخصوص انداز میں اس کا نام پکارا تھا. یس سر. اس نے ان کے کہے کی لاج رکھتے بیٹھے بیٹھے کاندھوں کو سیدھا کرتے نظریں جھکاتے کہا تھا. پراؤڈ آف یو. تم جیسے قابل اور محنتی آفیسرز ہمارا اقبال ہے بیٹا. یس کم ان. اسی آشنا میں انہوں نے باہر کھڑے حوالدار کو اندر آنے کی اجازت دی تھی. سر یہ فائلز. حوالدار نے سیلیوٹ مارتے ہوئے کہا تھا. گڈ. 2 چائے بھجوا دو اور ابھی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. انہوں نے فائلز پکڑتے ہوئے کہا تھا. یس سر. حوالدار سیلیوٹ مار کر چلا گیا تھا. یہ ہاشم یہ کھولو تم. انہوں نے سلطان چودھری کی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا. یس سر. اس نے گرین کلر کی فائل کے اوپر سے ڈوری نما دھاگا ہٹاتے کہا تھا. پھر اوپر سے کور ہٹا کر فائل کھولی تھی. سلطان چودھری وکٹم آف مرڈر کیس ود ہر وائف. بڑے حرف میں یہ لفظ لکھے ہوئے تھے. ماں باپ کا سایہ چھن جانا کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے اس پل. اس نے ان الفاظوں کو انگلی سے چھو کر خود کو ارسن کی جگہ رکھ کر سوچتے ہوئے کہا تھا. پھر اس کے سامنے اپنا اور زوئشا کا بچپن لہرایا. اس کی بہن کا ڈرا ڈرا سہما بچپن. اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی. بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے اس نے اگلا صفحہ کھولا تھا. آئی جی شکیل اس کے چہرے کے ایک ایک تاثرات کو بڑی گہرائی سے نوٹ کر رہے تھے. مسٹر سلطان چودھری، مسز ماہرہ سلطان چودھری. ڈیتھ آف مرڈر 20 جولائی 2002. وقت رات 10:45. ریزن آف ڈیتھ بلڈ فائر. اس نے دھندلائی آنکھوں سے وہ تحریر پڑھی تھی. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. اس نے اپنی آنکھیں صاف کر کے پھر سے وہ تحریر پڑھی تھی. نہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے بے یقینی سے کہا تھا. اس نے پھر سے پڑھا تھا. 1 بار 2 بار کئی بار. سر یہ کیسے پوسیبل ہے؟ آئی مین سیم ڈیٹ سیم ٹائم. کوئی ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ آئی ایم شیور یہ غلطی سے لکھا گیا ہے نا سر. اس نے فائل سے وہ پیپر نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا. تم سمجھتے ہو پولیس ڈپارٹمنٹ ایسی غلطی کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب میں آن ڈیوٹی ہوں اور میں نے یہ سب خود لکھا ہو. میں اس سب کا چشمدید گواہ ہوں ہاشم. یہ سب میرے ہاتھوں سے نکلا ہے. میں نے ہی اس کیس کو سولو کیا ہے. انہوں نے پیپر دیکھ کر رکھتے ہوئے کہا تھا. اور پھر ہاشم کے پیرنٹس کی ڈیتھ اور ٹائمنگ والا پیپر اور ارسن کے پیرنٹس کی ڈیٹ اور ٹائمنگ والا پیپر دونوں اس کے سامنے رکھے تھے. سر چائے. اتنی دیر میں چائے بھی آ گئی تھی. انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا تھا. ہاشم ابھی تک بے یقینی کے چوراہے پر کھڑا تھا. سر کیسے پوسیبل ہے یہ کہ 2 الگ الگ جگہوں پر 4 لوگوں کے قتل ایک وقت میں ایک ساتھ؟ مطلب اس کی زبان آگے کچھ بھی کہنے سے آ رہی تھی. پوسیبل ہے ہاشم اگر قاتل ایک ہو تو. انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا. میں سمجھا نہیں سر. وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہاشم میں نے اس کیس پر 3 ماہ کام کیا ہے اور تب بھی میری نظر صرف ایک نقطے پر آ کر رکی تھی کہ ان 4 مرڈرز کے پیچھے کوئی ایک شخص ہے. مرڈرز تو وہ 2 کرنا چاہتا تھا یعنی ارسن سلطان چودھری اور ولید خان کا. مگر چونکہ ان کی بیویاں ساتھ تھیں تو ان کا بھی نشانہ بنایا گیا. بہت کھوج کے بعد بھی میں یہ پتہ نہیں لگا سکا کہ تمہارے والد کا اور سلطان کا کیا رشتہ تھا.
کیونکہ کبھی بھی ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا۔ دشمن بھی ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کڑی ضرور ملتی، مگر وہ بھی نہیں ملی۔ میں چاہ کر بھی اس گتھی کو سلجھا نہیں پایا تھا۔ پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، ایک دم سے 2 جلی ہوئی لاشیں راتوں رات آئیں۔ ان کے DNA اور فنگر پرنٹس میچ ہوئے تمہارے باپ اور سلطان کے آس پاس ملنے والے نشانوں سے۔ اور یہی نہیں، ان کو جن بلٹ سے مارا گیا وہ گنز بھی ان لاشوں کے پاس سے ملی۔ اس وقت کے IG صاحب نے بتایا مجھے، میں نے تحقیقات کی اور سب ویسا ہی نکلا جیسا IG صاحب نے بتایا۔ ایٹ دی اینڈ قاتل جلے ہوئے ملے۔ کیس کلوز۔ میری پوسٹنگ کراچی ہو گئی اور پھر فائلز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند۔ مگر میں تب بھی یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ کی پشت پناہی ہے، اور میں اب بھی یہ بات وشوق سے کہہ سکتا ہوں، مگر افسوس کہ میں چاہ کر بھی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر پایا۔ اپنے تئیں بھی انویسٹیگیشن کرتا تھا تو گھوم پھر کر وہیں کھڑا ہو جاتا تھا جہاں سے آگے کا کوئی کلو نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، ایک اداسی سی جھلک رہی تھی ان کی آنکھوں میں۔ آپ جب IG بنے تب بھی آپ نے کیس ری اوپن نہیں کروایا؟ سلطان صاحب سے اتنے اچھے مراسم ہونے کے باوجود کروانے کی کوشش کی تھی۔ اگلے دن ہی سویرا بھابھی کے پاس گیا تھا، تب ارسم فرسٹ ایئر میں تھا۔ میں نے کہا کہ بھابھی یہ بات ہے، انہوں نے پرانی ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میں کیس اوپن کروانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا، صرف اور صرف ارسم کی وجہ سے، کیونکہ تب بھی ان کو یہ شبہ تھا کہ اگر ارسم کے سامنے کیس ری اوپن یا قاتل کو سزا دینے کی بات ہوئی تو وہ خود پہنچ جائے گا، اس سب میں خود ہاتھ ڈال لے گا اور جوش میں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ اسی لیے انہوں نے منع کر دیا، کیونکہ تب بھی ارسم اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا، اور اب بھی وہ یہی سب کر رہا تھا، بغیر تحقیق کے غلط مفروضے کی بنا پر کھڑا ہے بس۔ انہوں نے پوری بات بتاتے ہوئے کہا تھا اس سے، مگر سر بات تو یہ ہے کہ اگر بابا اور سلطان انکل دوست نہیں تھے، دشمن نہیں تھے، تو پھر کہیں نہ کہیں سے اسے اتنی بات تو پتہ لگی ہے کہ ولید خان بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، ورنہ اتنے سالوں سے وہ مجھ تک کیوں نہیں پہنچا، یا پھر یہ سب کیوں نہیں کیا؟ اس نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا، اب یہ سب کچھ تمہیں پتہ لگانا ہے ہاشم، کچھ بھی کر کے اس گتھی کو سلجھانا ہوگا۔ جہاں تک میری مدد کی ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں، دن رات جب چاہے۔ اور ہاں، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم اس کیس پر کام کر رہے ہو۔ بیٹا زوئشا کی خوشیوں کے لیے اور ارسم کو کسی بھی غلط فہمی کے نیچے دبتے کچھ بھی غلط کرنے سے روکنے کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ آئی ہوپ تم سمجھ گئے ہو۔ انہوں نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، آئی پرومس یو سر، اگر اس سب میں کوئی تیسرا ملوث ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ جو کوئی بھی ہے 20 سالوں سے جس بل میں چھپا بیٹھا ہے، اسے اس بل سے ہاشم ولید خان نکالے گا اور اس گتھی کو سلجھا کے رہے گا۔ اس نے عزم سے کہا تھا، سمجھ نہیں آتی ہاشم، ایک سائنسدان، دوسرا ڈاکٹر، دونوں کا دشمن ایک، مگر دونوں دوست نہیں، دشمن نہیں، پھر یہ سب کیسے؟ کیا کبھی بچپن میں تمہارے سامنے کبھی تمہارے پاپا نے سلطان کا نام لیا ہو؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ نہیں سر، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کبھی بھی نہیں، مگر زوئشا کے سامنے لیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خیر جو بھی ہے، اب انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ کہتے دونوں نے فائلز بند کی تھی۔ انشاءاللہ، بیسٹ آف لک، اللہ پاک کامیاب کرے تمہیں۔ انہوں نے دعا دی تھی اور وہ فائلز تھامے سیلیوٹ مارتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ اپنا اور اپنے پیرنٹس کا بہت دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔